अस्सलाम वालेकुम। लतीफ़ शेख ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में लतीफ़ शेख हाजिर है और प्रोग्राम आपको पता ही है, गन पॉइंट विथ लतीफ़ शेख। इस प्रोग्राम में हम ऐसी शख्सियात को दावत देते हैं जो पाकिस्तान की तरक्की में उनका बड़ा हाथ होता है और हमारा मकसद भी यही होता है कि पाकिस्तान की तरक्की में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो आज हमारे पास जो शख्सियत मौजूद हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। लाहौर से 40 किलोमीटर के फासले पर एक कस्बा है जो कि कसूर के करीब है। वहाँ उन्होंने अपनी स्कूलिंग का वक्त गुजारा तालिब इल्म की हैसियत से और बड़ी मेहनत की है और आज दुनिया में इन्होंने अपना नाम बनाया। बाकी की जो बातें हैं तफसील से हम करेंगे कि वो पाकिस्तान के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अब जो आगे पाकिस्तान के अंदर तरक्की का मयार जो है, हमारे ये ओवरसीज जो भाई हैं वही पाकिस्तान को तरक्की का जीना बनाकर और इसको दुनिया में सुरखरू करेंगे। तो आज हम आपको मिलाते हैं शाहबाज अली मलिक साहब। तो जी शाहबाज अली मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गन पॉइंट विथ लतीफ़ शेख में आने का आपका। और ये काफ़ी ये समझिए कि आज में ही आपने हमें टाइम दिया, अपना कीमती टाइम दिया है और बल्कि लाहौर से आप आए हैं तो सीधे हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। तो क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र थी माशा, बिल्कुल ठीक ठाक। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके स्टूडियो में आके, आपका खलूस देके, और बहुत अच्छा लगा मुझे। आप बताइए कि जब आप स्कूलिंग कर रहे थे तो ऐसे कौन से ख्वाब देखे आपने जो कि आज आप बहुत मसरूफ़ हैं दुनिया में? एक्चुअली जब मैं स्कूलिंग के टाइम पे मुझे बहुत शौक था बचपन से इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनने का। तो उस वक्त तो ये ड्रीम ही लगता था, लेकिन अल्लाह ताला ने वो हकीकत में बदल दिया है। तो उस टाइम पे मेरे ये शौक होता था कि मैं बिजनेसमैन बनूं। और स्विट्ज़रलैंड जैसे हम इंडियन मूवीज़ देखते थे, उसके अंदर सुनते थे ये शादी करके स्विट्ज़रलैंड जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है। तो ये बेसिक ड्रीम ही लगता था उस टाइम मुझे। अच्छा, ये आपको ड्रीम लगता था फिल्मों में? हाँ, फिल्मों में जब हम देखते फिल्में आप देखते थे? हाँ, फिल्में। अच्छा, फिल्में कब से देखना शुरू किया आपने? ये स्कूल टाइम पे बेसिक घर से हमें इजाज़त नहीं होती थी मूवीज़ वगैरह देखने की, लेकिन फिर भी दोस्तों के साथ मिलके कभी प्लान कर लेते, चले यार आज मिलके मूवी देखते हैं। तो इस तरह कभी बार देख लेते। तो कभी अब्बा ने आपको पकड़ा नहीं, रात को आखिरी शो देखकर आ रहे होंगे तो कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ? हाँ नहीं, ऐसा वाकया लेट नाइट वाला नहीं हुआ। हम डे टाइम पे जाते थे हमारे भाई इलाके के अंदर। उस टाइम कह लें कि स्मॉल और रूम कह लें कि उसके अंदर लगा के लोग मतलब के दिखाते थे मूवी। अच्छा, हम दोस्त मिलके चले, हमारे भाई इलाके के अंदर हम जाते थे क्लोज रिंग करके। जी जी जी। अच्छा, यूके में आप 15 साल से सेटल्ड हैं जी। तो आप जब यूके गए तो वहां पे आपने कौन सा ख्वाब पूरा किया और वहां पे आपने कौन सा बिजनेस शुरू किया? हाँ, जब मैं यूके गया था स्टार्ट पे मैंने उधर जॉब स्टार्ट की थी यूके के अंदर जाके। जी। फिर उसके बाद मैंने ग्रोसरी स्टोर बनाया था। जी। फिर उसके ग्रोसरी स्टोर फिर मैंने एक बनाया, फिर उसके बाद 2 ग्रोसरी स्टोर यूके के अंदर हो गए। फिर करेंसी एक्सचेंज का मैंने काम स्टार्ट किया था यूके के अंदर। अच्छा। हाँ जी। जी। तो साथ हमारा मीट का भी होलसेल का काम लंदन के अंदर रहा यूके के अंदर और स्टिल है। जी जी जी। एजुकेशन वे जो है एक इदारा है, उसके आप पाकिस्तान में एम्बेसडर भी हैं? जी, उसके एम्बेसडर जो हमारे पाकिस्तान से जो लोग हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक्चुअली पाकिस्तानी जो लोग पढ़े हैं, जो उनके पास वसाइल नहीं है, उनका हम कह लें कि अपनी तरफ से मैं सपोर्ट करता हूँ पर्सनली कि उनको जो यूके में जाना चाहता है उसको यूके के लिए हम भेजते हैं। जो उसके अलावा कोई और कंट्री यूएस में जाना चाहता है या यूरोप के लिए जाना चाहता है, हम फ्री स्टडी में उनको भिजवाते हैं बाहर। अच्छा। तो मेरी कोशिश होती है कि जो डिजर्विंग लोग हैं वो उनका ख्वाब है, जैसे मैं कहता हूँ मैं बचपन में मेरा ख्वाब था मैं इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनूँ, वो चीज़ मैंने देखी। जो बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उनको मैं पर्सनली सपोर्ट करता हूँ, उसको बाहर जाना चाहिए, उनको मैं सपोर्ट भी करता हूँ। नहीं, ये देखिए ना, आपने एक इंसानियत के नाते आपने जो अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग दिया है और उसमें आपके ये ख्यालात जो हैं, मैं तो कहता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा आप सोच रहे हैं। और हमारी जो न्यू जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर तालीम तो हासिल करते हैं
لیکن وہ اداروں میں ان کو جاب نہیں مل رہی ہوتی ہے. یہاں پہ حالات تو آپ نے دیکھ ہی لیے ہیں کہ جو اس وقت جو حالات ہیں, تو اس میں آپ نے کتنے اسٹوڈنٹ وہاں پہ متعارف کرائے؟ ابھی تک کہہ لیں کہ 15 اسٹوڈنٹ میں نے باہر مسئلے بھجوائے ہیں جو اپنے پرسنلی مسئلے جو میں نے. اچھا, کتنا عرصہ ہوا ہے اس کو؟ یہ تقریباً 2 مہینے کے. اچھا ماشاء اللہ. یعنی کہ آپ نے ایک جب اس کی تیاری پکڑ لی تو اس کے بعد آپ نے یہ کام شروع کیا. ہاں جی. اچھا, اس کے علاوہ آپ کا بزنس تو اور دوسرے کنٹریز میں بھی ہے. ابھی پچھلے دنوں ہم نے سنا تھا کہ آپ نے ناشتہ ایک ملک میں کیا اور جناب لنچ آپ نے کسی اور ملک میں کیا. اتنی یعنی کہ آپ کی مصروفیات ہیں. اور جناب ڈنر جو ہے آپ نے کسی تیسرے ملک میں کیا. تو کیا نائٹ آپ نے چوتھے ملک میں گزاری؟ نہیں, وہ بریک فاسٹ بھی میں نے کیا تھا سویڈن میں جی, لنچ کیا تھا سوئٹزرلینڈ میں, ڈنر کیا تھا میں نے پیرس میں, تو ادھر ہی نائٹ گزاری تھی. ویری گڈ. آتے ہیں اب, مطلب آپ ہسپتال کی طرف آتے ہیں. باقی بات چیت تو چلتی رہیں گی. ہسپتال کے لیے آپ نے یہ کیا سوچا ہے؟ یعنی کہ یہاں پر تو کئی ہسپتال بن جاتے ہیں پرائیویٹلی, لیکن اس میں پھر بعد میں عملہ نہیں ہوتا, اس میں ڈاکٹرز نہیں ہوتے, اور جناب ایک بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں, اس کے بعد جناب علی وہ لوگ جو ہیں پھر بیچارے مایوس ہوتے ہیں. ہاں, میں وہی چیز پاکستان ایکچولی میں نے یو کے اندر جو ٹائم گزارا ہے ادھر میں دیکھا, جب پاکستان میں آیا ہوں تو ادھر دیکھا کہ جو لوگ ہیں پرائیویٹ ہسپتال میں بھی جاتے ہیں اس طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن اچھا جو سرکاری ہاسپٹل اس کے اندر بالکل نہیں دیکھا جاتا. جو ڈیزرونگ لوگ ان کو تو بالکل کہہ لیں کہ جنوری طرح ٹریٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر. تو میں نے وہ چیز دیکھتے ہوئے میں نے ڈیسائڈ, میرا فارم ہاؤس تھا جو میں نے اپنے دوستوں کے لیے یا اپنے لیے ایک لگژری چیز بنائی تھی. پھر جب میں نے دیکھا کہ یار اس طرح کہ میں نے کہا یار اپنے لیے تو انسان کرتا ہے, دوسروں کے لیے کرنا مثلا کہ وہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے. تو میں نے اس وقت پلان کیا کہ اس کو میں ہاسپٹل بناتا ہوں. تو جو لوگ اسپیشلی زچہ بچا گیا جو ہاسپٹل کے اندر لوگ جاتے ہیں ہمارے, اس میں بہت پرابلمس ہیں. ہاں, تو وہ چیز کو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ہاسپٹل بناتے ہیں. میرے ایک دوست نے بڑا اچھا جملہ یوز کیا تھا, میں نے اس کو پکڑ کے میں نے آگے کنٹینیو کر دیا کہ اب جو بڑا اچھا جملہ انہوں نے یوز کیا تھا کہ ہاسپٹل جو ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر پہ لوگ ڈاکٹر پیچھے جاتے ہیں, جو ہمارا ہاسپٹل وہ مریض کے پیچھے جائے گا. اس کی میننگ یہ جو جیسے مڈ وائف ہیں, جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے ان کے وسائل نہیں ہوتے, یا کہہ لیں کہ ان کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت نہیں ہوتی ہے. ہاں, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیں تاکہ گھر جا کے ان کو چیک کیا جائے. ایکچولی تو یہ دیکھیں نا, آپ ان کی تکلیف کو دور کرتے ہیں نا مریض کی. اچھا, اس کو ڈیزائن آپ ہی نے کیا یا پوری ٹیم ہے جو مطلب اس کو دیکھ؟ ایکچولی آپ کے بھی دوست ہیں, میرے بھی دوست ہیں, جیسے امتیاز بخاری صاحب, انہوں نے بیسک مجھے بہت سپورٹ کیا اس چیز کے اندر لانے کے لیے. تو وہ اسٹل سپورٹ کریں تاکہ ان کا بہت سارا اس کے اندر ہاتھ ہے کہ مجھے اس چیز میں مطلب کہ رسا دے رہے کہ ہم ایسے مل کے کریں تاکہ لوگوں کی ہم خدمت کر سکیں. اچھا, آپ نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی بھی ایک ٹیم اپنی بنائی ہوئی ہے اس کے لیے. ہاں, تو وہ سب ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل, سب کی جو ڈیوٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے لائق ہے, جو ہماری ڈیوٹی ہم مطلب کہ دیتے ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس میں شعبے جات کتنے آپ نے رکھے ہیں؟ ابھی پہلے اسٹارٹنگ کے اندر ہم نے 3 رکھے ہوئے ہیں. ایک تو زچہ بچہ کا رکھا ہوا ہے, دوسرا ڈائلسس کا گردوں کا جو پرابلم چلا جو مطلب کہ ڈائلسس کا یہ بھی آپ نے کیا ہے. تو اس کی تو مشینیں باہر سے, ہاں جی, جرمن سے ہم کچھ منگوا رہے ہیں, یو کے سے کچھ منگوا رہے ہیں. تو تیسرے نمبر پہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہے الٹرا ساؤنڈ کا, تاکہ آن سپورٹ مسئلے کر کے دیے تاکہ اس کو ویٹ نہ کرنا پڑے. کتنے کمرے آپ نے اس میں؟ ابھی 100 رومز کا ہم نے پلان کیا ہوا ہے جی. اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کریں گے. اور یہ ہمارا جو علاقہ ہے مصطفیٰ للیانی, یہ ہمارا بڑا علاقہ ہے جی. ادھر سے میں نے سٹارٹ کیا. میری خواہش ہے کہ اس کو میں آگے بھی لے کے چلوں, جو ڈیزرونگ لوگ ہیں پسماندہ علاقے اس کو آگے میں لے کے چلوں. جو اللہ تعالیٰ مجھے عزت دی ہے, میں کہتا ہوں کہ میں اسے اپنی رسپیکٹ کو دوسروں ڈیزرونگ لوگوں کے لیے استعمال کروں تاکہ ان کے میں کام آ سکوں. اچھا, یہ آپ نے جگہ بہت اچھی چوز کی ہے, کیونکہ میرے خیال میں زرعی جو زمینیں ہیں وہاں پہ کسان ہیں, وہاں پہ مزدور طبقہ ہے, اور زیادہ تر جو ہے وہی انہی کو وہ سروسز ملنی چاہیے. اور مطلب ادارے تو کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں, لیکن وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ سہولیات نہیں دے پاتے. وعدے تو بڑے ہوتے ہیں, مطلب سیاستدان جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کیا باتیں کر رہا ہوتا ہے ووٹ کے لینے کے لیے, اس کے بعد جو ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کہا کیا تھا
اور اگر وہ اپنی ہی تقریر کو دیکھ لے تو اسے پتہ لگ جائے کہ مطلب میں نے تو وعدے بہت زیادہ کر لیے ہیں، وہ ان کو پورے نہیں کر پاتا۔ ایکچولی دیکھیں پاکستان جو پولیٹیشین ہماری یہ سیاست کہتے ہیں جتنا جھوٹا اتنا اچھا سیاست ہمارے پاکستان کی ماض گیا پولیٹیشین یہ ہے، کیا صحیح ہے؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے۔ ہمارا سیاست سے کوئی لنک نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایکچولی میں پرسنلی آپ نے جو میری اندر کی انر فیلنگ ہے اس کو میں لے کے چلتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کے لیے جو ہم نے باہر دیکھا ہے وہ چیز دینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں باتیں بڑی کر کے چھوٹا کام کرنا اس کے لیے فائدہ نہیں ہے، یہ ہم اپنی خوشی سے کام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی فورس نہیں کر رہا اس چیز کے لیے۔ تو ہم جو ہماری فیلنگ ہم اس کو آگے لے کے چلیں وہ ڈیلیور کریں گے۔ جو ہم نے باہر کی کنٹری میں دیکھا، میں نے نیرلی 65 کنٹری وزٹ کی ہیں، تو جب میں اپنے ملک میں آتا ہوں یہ سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے ملک میں آ کے۔ تو میں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ادھر بچپن گزارا اپنے ملک کی، ہم چاہے پاکستان سے باہر رہتے ہیں۔ میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں دوستوں کی، جب پاکستان میں آپ ہوتے ہیں آپ کی پہچان ہوتی ہے آپ کے والد کے نام سے، جب اوور دا واٹر یا ڈفرینٹ کنٹری آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں پاکستان سے باہر، آپ کی پہچان ہوتی ہے آپ کے ملک کے نام سے۔ تو جو بندہ اپنے ملک کی قدر نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اپنے باپ کی قدر نہیں کرتا۔ کیا بات کیا آپ نے، بہت زبردست بات کیا آپ نے۔ یہ آپ کا حب الوطنی کا جو جذبہ ہے وہی اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جس طرح سے ہمت اور محنت سے کام کر رہے ہیں، اور یہ پروجیکٹ کتنے سال میں مکمل ہونا ہے اور کب شروع ہوا تھا؟ ہاں یہ تقریباً 2 مہینے پہلے ہم نے سٹارٹ کیا ہے جی، اور 2 سال تک ہوپ فلی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا جی۔ یہ رقبہ اس کا کتنا ہے ہسپتال؟ سٹارٹنگ جو میرا فارم ہے وہ 4 کنال میں ہے، اس کے اندر میں آگے زمین اور بائی کر رہا ہوں، تقریباً یہ کہہ لیں کہ 12 کنال کے اندر ہم بنائیں گے۔ اچھا 12 کنال میں اس کو آپ نے وہ سارا ڈیزائن ہو چکا ہے؟ ہاں جی ڈیزائن ہو چکا ہے۔ مزید ہسپتال کے اندر اور کیا آپ ایمرجنسی بھی وارڈ ہوگا؟ ہاں بالکل ایمرجنسی ہوگا، جو ہم ایمرجنسی ایمبولینس گھروں میں جا کے وہ سروس ہم پرووائڈ کریں گے۔ وہ کتنی ایمبولینس ہوں گی؟ سٹارٹنگ جو ہم نے پلان کیا وہ 15 کا کیا ہے، اس کے اگر ضرورت پڑے گی اس کو ایکسٹینڈ کریں گے، بڑھائیں گے۔ اور سیاست میں نہیں آنا چاہتے آپ؟ نہیں سیاست کا مجھے بالکل کوئی شوق نہیں۔ کوئی مطلب ہوتا ہے نا کہ بندہ یہ سوچ کر آتا ہے، پلان کر کے آتا ہے کہ یار میں سیاست ہی چاہنا ہے تے ہسپتال بنا کے تے ہسپتال دے نا تے میں ووٹ بینک اپنا بڑھاواں گا تے جناب علی پھر جے کار ہوئے گی۔ تے اس طرح دا تے کوئی پروگرام تسی کوئی نہیں سوچیا؟ پاکستان میں دیکھ لیں جو اچھا کام کرتا ہے اسے کیسے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ میں ابھی سیاست کا حصہ نہیں ہوں، لیکن میں اس چیز کو آگے نہیں کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سیاست میں مثلا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ دیکھیے عبدالستار ایدھی صاحب تھے نا ایک پروگرام میں، وہ میں ان کو بہت لائک کرتا ہوں، میں سوری آپ کی بات ٹائم کر رہا ہوں، میرے فیوریٹ ہیں عبدالستار ایدھی صاحب۔ جی جی جی، وہ کیونکہ آپ میں مجھے وہ جھلک مجھے نظر آ رہی ہے کہ آپ لیکن بس سیاست سے دور رہیے گا۔ سیاست تو اب جھوٹ کا نام ہو گیا نا۔ یہ آپ دعا کیجیے میں واقعی دور ہوں کیونکہ یہ پورا ایک بندہ جو ہے نا وہ ڈیزائن کر کے آتا ہے پھر سیاست میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ خلق خدا کی جو خدمت کے لیے آپ نکلے ہیں، اس میں پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے نا۔ تو اب دیکھیے آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ ایک انٹرنیشنل بزنس مین کے طور پہ آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے، اور غالباً سوئٹزرلینڈ میں بھی آپ کا آپ بزنس وہاں پہ کر رہے ہیں؟ جی رجسٹری کا بزنس ہے میرا۔ اچھا اچھا، ہاں جی۔ اور جرمنی میں؟ ہاں جی ہوٹل کا ہے۔ ہوٹل کا ہے، ہاں جی۔ اور پرتگال میں بھی غالباً؟ ہاں جی ریسٹورنٹ ہے پرتگال، ریسٹورنٹ۔ تو اتنے ممالک میں آپ، پاکستان بھی ہے۔ ہاں پاکستان میں تو آپ نے جو یہ ہسپتال کا جو آپ نے شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کرے۔ 3 سال تو ایسے ہی گزر جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کی کامیابی ہوگی۔ تو اچھا اس کا جو بجٹ ہے وہ آپ خود سے لگائیں گے، اپنے بزنس سے نکالیں گے، یا آپ نے کیا پلان کیا ہوا اس کو؟ فی الحال تو میں اپنے پاس سے لگا رہا ہوں، جو زمین ہے وہ بھی میں نے اپنے پاس سے ساری بائی کی ہوئی ہے جی۔ تو باقی جو لوگ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو ریفیوز بھی نہیں کرتے، تاکہ یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے، اس کو میں نے کنٹینیو رکھنا ہے۔ جی جی۔ تو جو لوگ سپورٹ کرنا چاہیں گے میں ان کو ویلکم کروں۔ اچھا باہر کے جو ہے نا ملک صاحب، لوگ جو ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ جن لوگوں کو وہ پہنچاتے ہیں اپنا زر مبادلہ، وہ وہاں پہ بے ایمانی، جھوٹ، فراڈ، اس سے لوگ جو ہے نا بڑا تنگ آ گئے ہیں۔ اوورسیز امپلائیز کی میں بات کر رہا ہوں کہ اوورسیز میں اب وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کس پہ بھروسہ کریں۔ تو آپ کیونکہ خود اوورسیز سے ہیں اور زیادہ وقت آپ کا باہر کے ممالک میں گزرتا ہے،
تو آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، اور آپ یہ بالکل بنا ڈالیں گے اپنے پروجیکٹ کو. تو اس میں کوئی باہر سے کوئی آپ کی ہیلپ ہو رہی ہے؟ ہاں، میں ایکچولی میرے کافی دوست ہیں، وہ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ یار ہم کیا ہیلپ کریں. ابھی میں نے اسٹارٹ کیا ہے رمضان میں، تو میں نے کہا ابھی دوستوں کو بتائیں گے. ابھی ہم اپنا آفس پہ جو بکلیٹ وغیرہ بنانی تھی وہ کمپلیٹ کریں. جی تو پھر لوگوں سے ہاں ڈاکومنٹیشن ہے سارا، یہ بہت بڑا کاز ہے، یہ بہت بڑا کام ہے اس میں. ایکچولی میرے ایک دوست ہے لندن میں، ان کی وائف نیٹ ویسٹ بینک ہے یو کے کا. تو انہوں نے مجھے 2 سے 3 بار کال کیے کہ شہباز بھائی آپ مجھے ڈیٹیل بھیجیں اپنے ہاسپٹل کی، ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں. تو آگے ہم ہر بندے کو سپورٹ نہیں کر سکتے، پتہ نہیں رائٹ جگہ پہ پیسے لگیں گے نہیں لگیں، تاکہ یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کسی بندے کو ریکمینڈ کرنا کہ ہاں یہ ڈیزرو کرتا ہے یہ بندہ، یہ واقعی ہی جن جگہ پہ لگائے گا. تو یہ چیز ہوتی ہے، مجھے خوشی ہوئی اس چیز کو کہ تاکہ وہ خود فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اکاؤنٹ ڈیٹیل دیں تو ہم آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. بلکہ بینک میں کچھ لوگ ہیں ہمیں پوچھتے ہیں تو ہم آپ کا نام دیں بس. تو میں نے ان کو یسٹرڈے نائٹ ان کو بھیجی ڈیٹیل کہ ہم نے اس اکاؤنٹ میں آپ. ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں ہم ایجوکیشن کی طرف. شہباز صاحب، ایجوکیشن کا آپ نے پاکستان میں نوٹ تو کیا ہوگا کہ کتنا دوہرا تہرا اور پتہ نہیں چوہرا، یہ کوئی اتنے یہاں پر سیکشن بن چکے ہیں کہ سرکاری جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ بالکل زیرو ہوئی ہے. ہم بھی تو سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں نا، آپ بھی. ہاں بالکل، میں بھی میں پڑھا ہوں. تو آپ کیا اپنا مطلب پوائنٹ آف ویو پیش کر سکتے ہیں کہ یہ جو دورہ تہرا معیار ہے اس کے اندر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انگلش میں بچے کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے، باقی کے جتنے بھی سبجیکٹ ہوتے ہیں اس میں وہ زیرو ہوتا ہے. اس کو یعنی کہ ٹھیک سے اردو بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے جو ہماری پاکستان کی قومی زبان ہے. بالکل. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ جو بھی اس میں ایجوکیشن کے اندر غریبوں کا، غریب کے جو بچے ہیں، بڑا ذہن ہوتا ہے ان کا، بڑا کھلا ذہن ہوتا ہے، ان کے پاس وہ سہولیات نہیں ہوتی ہیں، تو وہ سہولیات اگر آپ ان کو پہنچائیں گے تو وہ ایک تو یاد بھی رکھیں گے، دوسرا وہ اپنا فیوچر بنانے میں بھی سیریس ہوں گے. بالکل آپ رائٹ بات کریں. بیسک ہمارے بھائی علاقے میں قوت پروجیکٹ ہے کافی بڑا. میرے پہلے ایجوکیشن کا بیسک پلان تھا کہ وہ دیتا ہوں، لیکن وہ کافی بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں، تو میں نے کہا چلو میں ان سے ہٹ کے کام کرتا ہوں تاکہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ مسئلے کرنے. اچھا، آپ نے اخوت جو فاؤنڈیشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنا یہ پلان کیا. ہاں یہ بالکل صحیح، کیونکہ وہ تو کامیاب ہیں. دیکھیے ہم وہ تو قرضہ بھی دیتے ہیں. بالکل قرضہ بھی دیتے ہیں، وہ بڑا اچھا ان کا لگا مجھے. وہ مڈل کلاس لوگوں کو میں نے وزٹ بھی کیا جا کے قوت کو، اور بہت اچھا ان کا لگا مجھے پلان. تو دیکھیں پاکستان کے اندر ہم کہتے ہیں اولڈ از گولڈ، بوڑھے لوگوں کو کہتے ہیں، جو گورے ہیں وہ ینگ بچوں کے اوپر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. یہ ہمارے ملک کا ساتھ ہے، یہ بڑے ہوں گے، یہ ہمارے ملک کے لیے یہ کریں گے. ہمارے ملک کے اندر وہ چیز ہے نہیں. تو یہ چیز ہونی چاہیے. جو دیکھیں آج کا بچہ وہ کل کا آپ کا فیوچر ہے آپ کے ملک کا. ہمارا کوئی بچہ ادھر پڑھے گا باہر جائے گا، اینڈ آف دا ٹائم آپ کے ملک کو سپورٹ ہوگی. اپنی فیملی میں بھی اگر بھیجتا ہے تو آپ کے ملک کے لیے سپورٹ ہے. آپ کو ایک گھر بھی خوشحال، ایک بندہ باہر جاتا ہے پڑھ کے پاکستان سے تو وہ ادھر سے سپورٹ کرتا ہے اپنی فیملی کو، 4 گھروں کو سپورٹ کرتا ہے. ہاں. اچھا اب یہاں میں یہ بات کروں گا کہ جو ادارے ہیں، جو گورنمنٹ ہے ہماری پاکستان کی، جو مطلب حکومت کر رہی ہوتی ہے، ابھی تو نئی حکومت آ گئی ہے، یہ دیکھیں انہوں نے بھی کافی وعدے، بہت زیادہ وعدے کر چکے ہیں. یہ تو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی کافی کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ کرے کہ ان لوگوں تک وہ مدد پہنچے، وہ امداد پہنچے جن کے وہ حقدار ہیں. اب دیکھیے اب بڑے لوگ ہیں، مطلب جو سرمایہ دار ہیں، ان کے بچے بھی زیادہ تر وہ باہر پڑھنے جاتے ہیں، لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں. یو کے سے رپورٹ آتی ہیں باقاعدہ. بالکل ایسے ہی. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کرتے ہی کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ابا جی پیسے ختم ہو گئے ہیں اور بھیجو. بالکل ایسے ہی. تاکہ دیکھیں انہوں نے ہارڈ ٹائم نہیں دیکھا، ان کو ایزی مطلب کہ منی مل رہی ہے تو وہ اس طرح نہیں کرتے. جیسے آپ نے بچپن میں دیکھا، ہارڈ ٹائم دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پیسہ کتنی مشکل کمایا جاتا ہے، تو وہ بندہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے اگر ان سے کمپیئر کیا جائے. اچھا، اس میں ماں باپ کی بھی سرپرستی اولاد کے اوپر بہت ضروری ہوتی ہے نا. لیکن یہ جو ابھی جو جنریشن آئی ہوئی ہے یہ انتہائی بہت بدتمیز ہو گئی ہے، اور اس کے اندر ہمارے مڈل کلاس کے بچے اور جو غریب کے بچے ہیں وہ مطلب اپنے ٹریک سے ہٹ چکے ہیں. اچھا، ان کو ہٹانے والے کون ہیں؟ امیروں کے بچے. بالکل. جن کے پاس دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے،
اور سپورٹ بھی ہوتی ہے ان کی، لیکن ماں باپ بہت پریشان ہیں ان کے. نہیں بالکل آپ کا تجربہ ٹھیک ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ بنو کہ انگلش آنی چاہیے. یس وہ چیز مسئلہ نہیں. دیکھیے ہمارا اسلامی کنٹری ہے، تاکہ اسلامک ان کو ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے، انگلش بھی ہونی چاہیے. انگلش ہماری زبانی انٹرنیشنل لینگویج یہ آنی چاہیے، لیکن لوگ بیسک فرسٹ پریورٹی انگلش کو دے رہے ہوتے ہیں. وہ ہماری جو بائی لینگویج ہے ہماری کنٹری کی لینگویج اس کو نہیں مسئلہ دیتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیے چائنا، میں نے کئی ڈیلیگیشن میں کئی حکومتوں کا حصہ رہا ہوں میں، اور میڈیا سے میرا تعلق رہا ہے، تو میں نے ڈیلیگیشنز دیکھے ہیں. چائنا کی جو ڈیلیگیشنز ہیں میں نے ان سے بڑا کچھ سیکھا ہے. چائنیز جو ہیں وہ اس معاملے میں انہوں نے اگر ایجوکیشن حاصل کی ہے تو انہوں نے ریٹرن کیا ہے گورنمنٹ کو، بالکل وہ اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے، اور انہوں نے وہ کام کر دکھایا کہ جس سے کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ایک شہری ہونے کے ناطے. اچھا اگر یہی پاکستان کے اندر اسی سلوگن کے اوپر چلا جائے تو اگر ہم صرف چائنیز کو ہی کاپی کر لیں، ہاں بالکل ایسا نہیں ہے اداروں میں. اچھا اب دیکھیے ادارے بھی تو کام صحیح کر رہے ہیں نا. مطلب الیکشن ہو گیا، الیکشن کا ماحول جیسا بھی بنا، جو کچھ ہوا، اب وہ اسمبلی میں پہنچے ہیں تو اسمبلی کے اندر جتنی ہلڑ بازیاں اور جتنی بدتمیزی وہ وہاں پہ ہو رہی ہے تو اس کو اب کیسے کنٹرول کیا جائے. تو وہ کیا عوامی نمائندے بن کر وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے وہی تو میں شروع کر دی ہے. تو یہ بتائیے کہ وہ مطلب جن کے ووٹ لے کر آئے ان کی فیملی کے بچوں کا کیا ہوگا؟ مطلب وہ ان کی نمائندگی تو نہیں کر پاتے. یہ تو اپنی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس. اسی وجہ سے اس ملک کے اندر یہ پرابلم آئی ہے. دیکھیے آپ نے جو خواب دیکھے، آپ نے آج ایک کامیاب بزنس مین کے طور پہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ اپنے ٹریک کے اوپر بالکل صحیح جا رہے ہیں، اور فوری طور پہ آپ نے ہسپتال کا بھی ارینج یعنی کہ کر رہے ہیں، اور وہ اوورسیز وہ بنے گا بھی وہیں سے ہی. بالکل، کیونکہ یہاں کے ادارے، یہاں کی حکومتیں آپ کو سپورٹ بالکل نہیں کریں گی، بلکہ اور اس میں لچ ڈالیں گی. ان سے ذرا سا آپ تھوڑا سا ایکٹیو رہیے گا. یہ لچ ضرور ڈالتے ہیں، پروجیکٹ کو بند کر دیں گے، پروجیکٹ کی اجازت نہیں دیں گے، تو اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا تیار رہنا پڑے گا. بالکل. یہ پاکستان ناٹ ایزی کنٹری، تاکہ ادھر اچھا بھی کام کرتے ہیں اس کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے یار کہ میں کہہ رہا ہوں مطلب کہ ٹھیک ہے نا سب کچھ، تاکہ ادھر کے لیے بھی بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. آپ اچھا کام بھی کرتے ہیں، اپنی پاکٹ سے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی مسئلے مسائل آپ کو آتے ہیں. تو پاکستان ناٹ ایزی کنٹری، میں یہی کہوں گا. ہاں مشکل ترین بنا دیا گیا ہے نا. اب دیکھیں نا، آپ یہ سارا ہسپتال کیا باہر نہیں آپ بنا سکتے تھے باہر، لیکن ایک محبت، ایک پیار جو ملک سے آپ کا ہے اور جو آپ نے تکلیفیں دیکھی ہیں، آپ انہی کو مطلب دیکھتے ہوئے یہاں پر کہ یار میں اپنی طرف سے سہولتیں یہاں کے مقامی لوگوں کو پہنچاؤں اور لوگ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں. تو میں حکومتی اداروں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی شخصیات جو ہیں ان کو آپ سہولتیں دیں. اور جو اب یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، یہ ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے، یہ گورنمنٹ جو ہے بہت اچھا کام کرتی ہے. ان کو میں نے دیکھا بھی ہے، ان کے پروجیکٹ میں نے دیکھے ہیں، مکمل ہوئے ہیں پروجیکٹ. تو اگر باہر سے کوئی ہمارے پاکستانی بھائی اس طرح کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس ملک کی، تو اس میں ان کا ہاتھ بٹائیں. تو ایم آئی رائٹ سر؟ میں بالکل آپ رائٹ پہ، لیکن ایک انسان کی میں آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں پاکستان تو ہمارا ملک ہے، اس کے لیے ہم کرتے ہیں. میں کہتا ہوں پہلے انسان پھر مسلمان. جب میں انگلینڈ میں تھا، جب کورونا آیا تھا، تو اسٹور سے مجھے میرے جو اسٹاف کال کرتا تھا کہ سر ایسے لوگ کریڈٹ مانگ رہے، کورونا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی تھے ادھر لندن میں. تو میں نے کہا آپ نے کریڈٹ نہیں دینا، آپ نے فری دینا ہے، تاکہ اگر کوئی بندہ یو کے اندر ایسا ہے نہیں مول کو آپ سے ادھار آ کے مانگے. اس ٹائم پہ کافی ورک کنڈیشن تھی. جو لوگ گورنمنٹ نے بھی، یو کی گورنمنٹ نے بھی سپورٹ کی ہے. ہاں گورنمنٹ نے سپورٹ کی. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی کوئی امیگریشن کمپلیٹ نہیں تھی، یا اسٹوڈنٹ تھے، یا وزٹ پہ گئے ہوئے لوگ تھے، ان کو کافی پرابلم تھی اس چیز کی. گورنمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کرتی تھی، لیکن میں نے ان کو فری دیا. پھر پرسنلی میں نے ان کے گھروں میں جا کے خود کھانا بنوا کے ان کے سے چوائس لے کے ان کے ڈور پہ جا کے خود ڈلیور کرتا رہا ہوں. جی جی. تو اس ٹائم میں نے یہ کہا کہ پہلے انسان پھر مسلمان، تاکہ انسانیت کی قدر کرنی چاہیے ہمیں. تو اس میں آپ اب یہ بتائیے، ہم آتے ہیں پھر واپس سے ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں. ایجوکیشن کا جو معیار ہے وہ ایک کیوں نہیں ہوتا؟
بالکل آپ نے بہت اچھا میں کہتا ہوں سوچ رہے ہیں، لیکن ہونا تو ایسا چاہیے، انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا، تاکہ ہمارے ملک کے اندر کیٹیگری بنی ہے ABC، کہ جو کچھ لوگ نیچے جا رہے ہیں، کوئی لوگ چیز مینٹلی طور پہ کہہ لیں کہ لوگ اس چیز پہ جو لو کیٹیگری وہ ان کے اوپر سمجھے مینٹلی پریشر ہے، وہ اپنے آپ کو جو بننا چاہتے ہیں ان کو موقع نہیں مل رہا، وہ جیسے انٹرنیشنل لیول پہ کیسے بچا جائے کہ اس کے مائنڈ سیٹ بنا ہو یا میں لو پروفائل میں چل رہا ہوں جی. تو یہ چیز ہمارے ملک کے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے. UK کے اندر یہ چیز نہیں میں نے دیکھی، تاکہ ادھر ہر چیز ایک میرٹ کے اوپر چل رہی ہے، چاہے بچہ غریب کا ہے امیر کا ہے، کوئی ادھر کیٹیگری دو نہیں، ایک کیٹیگری. لا اینڈ فورسز بھی ان کی ٹھیک ہیں، مطلب اور ریکارڈ موجود ہوتا ہے. اب ہم بھی ڈیجیٹلائزڈ ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا ریکارڈ بھی مطلب ٹھیک ہو رہا ہے، تو لیکن آبادی کا تناسب دیکھیں نا کیسا بڑھ رہا ہے. اور آپ I'm sorry وہ آپ زچہ اور بچہ کی بات کر رہے ہیں، اسپتال کا جو سلسلہ، اس کے اوپر کبھی بہبود آبادی کے اوپر کبھی ہم کنٹرول نہیں کر پائے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں اس چیز کو دیکھیں پاکستان کے اندر جیسے کہ گھر کے اندر رسپانسبلٹی ہوتی ہے باپ کی یا بچوں فیملی کے اندر، ملک کی بھی ایسے ہی ذمہ داری ہوتی ہے. جو ملک کا وزیر اعظم اس کا وہ باپ کی حیثیت رکھے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے سارے ملک کو دیکھ رہا. ہمارے اندر وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جو بندہ آتا اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے آتا ہے. معذرت صاحب مجھے یہ لفظ بولنے پڑے، ایسے نہیں ہونی چاہیے بات، نہیں آپ کہیں. ہاں تو یہ چیز ہمارے ملک میں چل رہی، تاکہ وہ ہر بندہ آتا ہے وہ سیاست نہیں، وہ سیاسی کے نام پہ اپنے کو سیٹل کرنے کے لیے آتا ہے. جی جی. تو یہ چیز نہیں ہے، اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا. برطانیہ کے اندر مجھے اگزامپل دینی پڑتی ہے، ہماری اس کے علاوہ چوائس نہیں ہے، تاکہ ہم نے اس کنٹری میں ٹائم گزارا ہے، اور بھی کنٹری ہے، تاکہ ان سے ہمیں ایک سیکھتے ہیں بندہ، پھر میسج دے سکتا ہے کہ ہاں یار اس کے اندر پاکستان کے اندر یہ ڈفرینٹ ہے. تو وہ کنٹری کے اندر یہ چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے یار کہ میرٹ کے اوپر کام ہوتا ہے. ادھر دیکھیں کرونا کے ٹائم پہ وزیر اعظم نے ایک کہہ لیں کہ قانون سے تھوڑا سا رانگ کام کیا تھا، پارٹی کی تھی، لا نہیں تھی، اس نے ریزائن دے دیا. تو ہمارے ملک میں دیکھیں کتنے بڑے کام ہوتے ہیں، ریزائن دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں ہم غلط ہیں، لیکن قانون کی ویلیو نہیں ہے. ابھی بھی وہی پروٹوکول میں 27 گاڑیاں 28 گاڑیاں وہ پیچھے لگی ہوئی ہیں، گنتے جائیں آپ. اب دیکھیں نا پیٹرول کیسے مہنگا ہو رہا ہے. یہ ہم نے خود یعنی کہ اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں ہم خود مار رہے ہیں کہ ہم اخراجات کو کم نہیں کر رہے ہیں. اب کیا ہے کہ IMF جو کہے گا ہم نے وہ کرنا ہے، تو IMF تو یہی کہے گا نا کہ بھائی جو پیسہ ہم نے آپ کو دیا ہے وہ سیف رہے اور آپ قسطیں ادا کر دیں اور قرضہ اتار دیں. بالکل. تو قرضہ اتارنے کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. نہیں بالکل، وہ تو خوش ہوتے ہیں کس لے کے یہ ہمارے پیسے اور آگے ابھی ہمارا اچھا ٹائم گزرے گا، بٹ وہ اچھا نہیں گزرا. وہ تو جو ہمارا آنے والا فیوچر کے بچے ان کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں. تو وہ بیچارے کیسے پڑھیں گے اور کیسے وہ ترقی کریں گے، کیسے وہ کاروبار چلائیں گے. تو یہ بہت بڑی پرابلم آئی ہوئی ہے اس ملک میں. سمپل ایگزامپل دیتا ہوں، جو غریب بندہ وہ کیسے کسی کے امیر بندے کے سامنے بات کرے گا؟ جی وہ بات نہیں کر پائے. یہی ہمارے ملک کا مسئلہ کے ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ ایک امیر بندے کے سامنے انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں، ہماری ورث ہی نہیں ہوتی ان کے سامنے بات کر سکیں. تاکہ ہم تو لائک بھکاری کی طرح جاتے ہیں کہ یار ہمیں دو تاکہ ہم اپنے ملک کو چلا سکیں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، بھکاری والی جو ہے کشکول ہاتھ میں. اب کشکول بھی غائب ہو گیا ہے. اب تو ہاتھ آ گئے ہیں نا، ہاتھ آ گیا. اب ہاتھ اس طرح کا آ گیا ہے تو بھیک مانگ رہے ہیں ہم، مطلب پوری دنیا میں ہم بھیک مانگ رہے ہیں، اور ہم اپنے وسائل کے ساتھ اپنے مطلب مسائل کو حل نہیں کر رہے. ہاں بالکل، نہ سوچ رہے ہیں. اچھا کوئی اگر آ کے کوئی پارٹی یا کوئی حکومت ایسی آ جاتی ہے کہ جو مسائل کو ڈسکس کر رہی ہے اور ان کو کم سے کم لانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس کے اوپر وہ مطلب طنزوں کے تیر چل جاتے ہیں. تو وہ بھی کیا کریں پھر. بالکل. تو یہ ان کی آپس کی جو ہے نا باؤنڈری لائن جو ہے انہوں نے اسمبلیوں میں بنائی ہوئی ہے، اور یہ آپس کی جنگ لڑ رہے ہیں. بالکل. اور یہ اب کب تک ہوگی یہ اس کا کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو پھر آگے باہر سے سرمایہ کیسے آئے گا، وہ تو بہت مشکل ہے. تو اب دیکھیں نا، آپ بھی جا کے اب مارکیٹ کریں گے تو اپنے پاکستانی بھائیوں کو راضی کریں گے نا. بالکل پاکستانی وہ آپ پر فیتھ کریں گے اور آپ کو وہ امداد ملے گی، اور وہ یہاں پہ وہ پھر آپ اپنے خوابوں کی تکمیل کریں گے جن سے غریب لوگوں کا بھلا ہو. کیونکہ یہ ہسپتال آپ غالباً فری میں اس کی سروسز. اس کی تو میں نے پرچی فی بھی نہیں رکھی تاکہ کسی مائنڈ میں یہ نہ آئے کہ یار کتنے پیسے، پرچی کے بھی کتنے پیسے ہوں گے، وہ چیز بھی میں نے 0 چارجز پہ رکھا ہوا ہے. جی جی. اور ڈائلسس کا بھی آپ نے جو ہے، ہاں جی، یہ بہت کم ہے یہاں پر اس طرح کے اسپتال. تو یہ ایک سہولت جو ہے، یہ ایک دیکھیے نا ایمان افروز بات ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے سر. آپ ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے اس بات کی. بلکہ جہاں میری ضرورت ہے آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. اچھا شہباز علی ملک صاحب،
پچھلے دنوں ایک آپ کا پروگرام جس میں نے شرکت بھی کی تھی، اس میں ایمبیسڈرز آئے تھے، آپ کی کمپنی کا انٹرو بھی ہوا تھا، اور ماشاءاللہ اس میں آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، اور وہ انہوں نے سمجھا، اور وہ بڑا اپریشیٹ بھی کیا انہوں نے، مطلب آسانیاں پیدا کرنے کے لیے انہوں نے آپ سے پرومس بھی جو بھی مطلب. بالکل ایسے. اب بات یہ ہوتی ہے، میں وہاں بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے جو پاکستان کے جو ایمبیسڈرز، ان کی ڈیوٹی باہر لگتی ہے، یہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا ہے، ان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ کسی زمانے میں بیوروکریٹس کو جو ہے باہر لگایا جاتا تھا، اور وہ کوئی نہ کوئی بزنس لے کر آتے تھے پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، ان کی ڈیوٹی میں یہ شامل ہوتا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اب میں نے وہ جو سوئٹزرلینڈ کا ایمبیسڈر تھا، ہاں، ایک سوئٹزرلینڈ کا ایمبیسڈر تھا، دوسرا بیلجیم کا تھا. بیلجیم کا. ہاں. اچھا، بیلجیم کا جو ایمبیسڈر تھا اس نے بہت زبردست باتیں کی تھیں، یعنی کہ اس نے اپنی ڈیوٹی پوری اچھی طریقے سے ادا کی کہ وہ اپنے ملک کے لیے آپ کو سہولتیں دے رہا تھا. بالکل ایسی. وہ کہہ رہا تھا کہ بتائیے مطلب میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اس نے کتنا ٹائم دیا تھا ہمیں. ہاں، اور اچھا ٹائم سے آ گیا تھا. ہاں، لیٹ بھی نہیں ہوا. ہمارے گیسٹ بلکہ لیٹ سے وہ ٹائم پہ آ گیا. جی ہاں، وہ ٹائم پہ آ گئے. تو میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے یہ کہ ایمبیسڈرس کو جو ہے وہ فارن آفس سے، اور پریزیڈنٹ جو پاکستان ہوتا ہے وہ ان کی ڈیوٹیز لگاتا ہے. بالکل ایسی. ہمیں تو بڑی امیدیں ہیں کہ وہ مطلب اس کام کے اندر، اس کاز کے لیے ایسے لوگوں کو چوز کرے گا جو جا کے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے، اور وہاں سے کوئی بزنس آئے گا. کیونکہ ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ گڑبڑ ہے. مطلب یہاں سے جتنے بھی لوگوں کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ ان کا ایمبیسی سے یا ایمبیسڈر شپ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. وہ تو جا کے باہر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ بنے ہوئے ہیں، کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کوئی کیا بنا ہوا ہے، اور پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. بالکل. جاتے ہیں، اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، اور جناب علی فل عیاشی کے ساتھ وہ واپس آ جاتے ہیں. اسی لیے تو ہم لوگ پیچھے ہیں. تو میں یہ بات اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ اب ہوش کے ناخن لیں، اور ایسے لوگوں کی قیادت میں ایسے لوگ جائیں باہر ایمبیسڈر کی حیثیت سے، جو پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ کام کریں. کیونکہ جب بھی کبھی کوئی حکومت آئی اور اس نے اچھے لوگوں کو باہر بھیجا ہے، انہوں نے کام کیا، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ تو شب خون مارا جاتا ہے، اور بادشاہ سلامت آ جاتے ہیں، پھر مطلب جو امپلائمنٹ ہوتی ہے وہ بھی بادشاہ بن جاتی ہے. تو اب یہ کیونکہ جمہوری دعوے دار آئے ہیں، اور یہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں مطلب یہ اگر اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو اچھے لوگوں کی ٹیم بنا کے یہ پوری دنیا کے اندر اب پھیلائیں نا ایمبیسڈرس کو. بالکل. اور پاکستان کی ترقی کے اندر وہ شامل ہوں. اور یہ ویسے پرائم منسٹر نے تو یہ باتیں کی ہیں کہ ہم ایسی ٹیم لا رہے ہیں، اور ہم مطلب اگر ان کی رپورٹ صحیح نہیں ہوگی تو ہم نے ان کا ایکشن بھی لینا ہے. یہ ہمارے پرائم منسٹر نے مطلب یہ بات کی ہے. چلو بات تو کی نا کسی نے، لیکن میں یہ دوبارہ سے یہ بات اور درخواست کروں گا میں ہمارے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں کہ وہ اب ان کو یہ 5 سال کا موقع ملا ہے تو وہ ایسی ٹیم کے لوگ بھیجیں جو جا کے پاکستان کی ترقی کے لیے، بزنس کے لیے اور بزنس کمیونٹی کے لیے سہولتیں پیدا کریں، اور وہاں سے ہمارا سرمایہ آئے گا تو ہمارا قرضہ بھی اتر جائے گا، اور یہ اس پاکستان کو ترقی بھی ہوگی. یہ قدم آپ نے کیسے اٹھایا کہ جو کام ہمارے ایمبیسیز کا تھا، ہمارے ایمبیسڈرز کا تھا، پاکستانی ایمبیسڈرز کا، وہ آپ ایمبیسڈر کے طور پہ آپ نے ان کو انوائٹ کیا اور جناب اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا، یعنی کہ بات آگے بڑھنی ہے. وہ جو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے، جو تقریب ہوئی، اس میں آپ نے بڑا ان کو، اور انہوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا. بالکل.
آج بھی ہم اسی سلسلے میں آئے ہوئے ہیں تاکہ کل ہماری میٹنگ ہے ان کے ساتھ. جی جی. تو کاش میں آپ کو اسی بات پہ واپس آتا جو آپ نے کہا کہ جو وزیر اعظم صاحب نے ہمارے کہا کہ اس طرح کاش ایسا ہو. جی جی. تاکہ ہمارے ملک کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ ہمارے پلرز ہیں یہ لوگ ہمارے ملک کے. تو ان کو کام کرنا چاہیے اپنی آنیسٹی کے ساتھ. تو تب ہمارا ملک جا کے ترقی کرے. ادروائز اس کو تو ہمارے ملک کو ہر بندے کی کوشش ہے میں کل جاب پہ آؤں اور پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ جائے وہ مجھے کام نہ کرنا پڑے. یہی ہو رہا ہے. یہی ہوتا رہا ہے. اس لیے تو یہ قرضے پہ قرضہ قرضے پہ قرضہ اور اس کو کھائے جا رہے ہیں. بالکل. اور اچھا ایک اور کام انہوں نے یہ شروع کیا ہوا ہے نا کہ پیٹرول بڑھا دیا. جتنا پیسہ ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ پیٹرول کی مد میں بڑھا کے اور وہ جناب علی وہ بڑھ جاتا ہے. دوسرا آج کل گیس کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں. یعنی کہ ان لوگوں نے یہ والا کام جو شروع کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ بہت بہت زیادہ دکھ میں. اور ہمارے پاس یہی 2-3 چیزیں بجلی ہو گیا پیٹرول ہو گیا یہ چیزیں تاکہ ہم نے انسٹالمنٹ جب لینی ہوتی ہے یہ چیزیں ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں تو تب جا کے ہمیں انسٹالمنٹ ایشو ہوتی ہے. اگر نہیں کرتے تو وہ نہیں ہوتی تو وہ کس کے بوجھ غریب عوام کے اوپر آتا ہے. تو وہ کیسے ہمارا ملک ترقی کرے. جیسے دیکھیں غریب بندے کے اوپر آپ جب بوجھ ڈالیں گے نہ اس کا ایجوکیشن پہ دماغ کام کرے گا. دیکھیں سب سے کہتے ہیں ظالم انسان کی ہوتی ہے بھوک. جب بندہ بھوکا ہوتا ہے وہ اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے. نہ اس کا ایجوکیشن کے طرف دماغ جائے گا نہ اس کا بزنس کی طرف جائے گا کسی چیز کی طرف دماغ نہیں جائے گا. وہی سوچ رہا ہوگا یا میں آج تو دن گزار رہا ہوں کل کا دن میں کیسے سروائیو کروں گا. تو اس چیز کے اندر ہم نے رکھا ہوا اپنے ملک کے اندر جو ہماری عوام ہے. لیکن اس چیز سے باہر نکلنا چاہیے. دیکھیے پھر میں اگزامپل خان صاحب مجھے یاد آتے ہیں وہ بھی ہمیشہ برطانیہ کے اگزامپل دیتے ہیں. وہ کیوں دیتے ہیں کہ میں ان کو بھی اس چیز سے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ تاکہ انہوں نے ادھر ٹائم گزارا ہوا ہے تو وہ چیز جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں کر رہے ہوتے ہیں. میں بھی اس چیز کے ادھر میں نے ٹائم گزارا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں وہ ہمارے پاس ایک قوم ہے جس کی ہم اگزامپل دے سکتے ہیں کہ دیکھیں وہ قوم کہاں ترقی کر گئی. ہمارے پاس ایگزامپل ہے. اگر وہ قوم بھی نہ ہم کسی ایگزامپل دیں. لیکن دیکھیے خان صاحب نے بھی ایک کام جو ہے نا غلط کیا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں آج آنکھ بند کر کے سو جاؤں اور صبح اٹھوں تو یہ یو کے بن جائے. ایسا ناممکن نہیں ہو سکتا. آپ ہر ایک سے اپنی ذاتی انا کے اوپر جھگڑے جلوس اور جناب علی پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے ہیں اور اب جیل میں بیٹھے ہیں. تو مطلب اس قرضہ کون اتارے گا. انہوں نے کبھی قرضے کی بات کی. انہوں نے جو بات کی تھی وہ چلے گئے وہاں پہ ٹیم بھیج دی کہ بھائی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. IMF کی بات کر رہا ہوں میں. بالکل ایسی بات یہ ہے کہ آج اگر آپ یہ قدم اٹھاتے ہیں یہ بہت مشکل قدم ہے. یہ جب تک آپ سوچ سمجھ کے ایک ٹیم نہیں بنائیں گے اور سارے لوگ مل کے جو پاکستان کی ترقی کے اندر ان کی ڈیوٹیز ہیں ان کے کردار ہیں وہ سب ایک نہیں بنیں گے تو آپ آگے کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اب جیسے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب پریزیڈنٹ نے یہ عہدہ سنبھالا ہے تو ایمبیسڈرز جتنے بھی وہ بھیجے بالکل وہ کھاؤ ایمبیسڈر نہ بھیجے نا. وہ ایسے لوگوں کو بھیجے جو اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. بالکل. اور بہت آسان ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جا کے اپنے عیاشیوں میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ کام ہی نہیں کرتے. بالکل. اور باہر کا ایمبیسڈر جس طرح کام کرتا ہے جس طرح وہ اپنی ڈیوٹی کو دیتا ہے وہ میں نے دیکھ لیا. بالکل. تاکہ اس دن آپ آئے تھے آپ نے تو لائیو دیکھا نا. اس نے کتنا اپریشیٹ کیا ہمارے کام کو کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں آپ کو. اور دوسرے پہ کتنا اس نے ٹائم دیا ہے. ہاں جی. تاکہ اینڈ تک ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جتنی دیر تک ہم خود نہیں گئے. یہ جو سروس ہے آنےسٹی. یہ ملک کے سب بہت آنےسٹ ہے اس لیے وہ ملک کی ترقی میں ہے. یہ دیکھیے نا یہ ہے سروسز. ہاں جی. جو آپ کر رہے ہیں پرائیویٹلی لیکن آپ محبت ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کا جذبہ ہے. آپ نے ایک اپنا ایک سوچا ہے کہ یار میں کچھ اپنا ملک کے لیے کچھ کر جاؤں. بالکل. تو یہ بات میں نے ضروری کرنی تھی کہ وہ تقریب کے اندر یہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک تو ٹائم سے آئے اور وہ آخری وقت تک بیٹھے رہے. کوشچنس بھی ہوئے سوال جواب بھی ہوئے اور پھر وہ اپنا پورا ٹائم دے کر چلے گئے. بالکل سر. وہ لوگ ٹائم کی قدر کرتے ہیں. گورے کی ایگزامپل ہے ٹائم از اے منی منی از اے پاور. کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں پاور لوز کرتے ہیں. ہمارے جو گورنمنٹ کے جتنے بھی ملازمین ہیں وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اپنی پاور لوز کرتے ہیں. ہمارا ملک اس لیے بھی کہ وہ ترقی یافتہ ممالک میں نہیں ہے. تو یہ ہر بندے کی رسپانسبلٹی ہے جو سرکاری طور پہ گورنمنٹ کے
खर्चे सब कर रहे हैं, ताकि हर चीज़ को मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ले रहे पर उनको टाइम नहीं दे रही, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी को मैं डिसऑनेस्टी कहता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये बाहर से हमें सीखने के लिए मिलती है ताकि वो अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है। ये देखिए जो आपने लाइव आके देखा है, वो लोग देखिए कितना टाइम दिया। मैं अगेन वो बात कर रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आज भी उनको कि उन्होंने जितना टाइम दिया हमारे साथ, हमारे मुल्क के काम के लिए। ये इम्तियाज भाई साहब जो दोस्त हैं, इनके साथ उन्होंने बड़ा बड़ी मीटिंग की कि ये हम मिलकर हम काम करेंगे, जो हमें सपोर्ट है वो हम आपके लिए करते हैं। अब यही काम गवर्नमेंट के इदारों का है, बिल्कुल हमारी मिनिस्ट्रीज का है। अच्छा, वो कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं। जनाब शाहबाज अली मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने गन पॉइंट विथ लतीफ़ शेख ऑफिशियल में यूट्यूब चैनल में आपने शिरकत की और बहुत सारी बातें हुई हैं नौजवान नस्ल के लिए। मैं बड़ों की अमीरों की बात नहीं कर रहा, मैं मुतवसत घराने के जो बच्चे हैं और जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे, जिनके नंबर्स टॉप पे हैं, ऐसी तादाद बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। और उन्होंने अपने शोबा जात भी ऐसे रखे हैं जिसमें उनकी कामयाबियां हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के अंदर बेकार बैठे हुए हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना पसंद करेंगे प्लीज़? हाँ जी, ये जो हमारी यूथ है ये हमारे मुल्क का सासा है। तो जैसे मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ, वो भी अपने मुल्क के लिए, अपने जो डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए। तो यही मैं अपनी यूथ के लिए मेरा मैसेज है कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए जहाँ मैं सपोर्ट कर सकता हूँ मैं उनके लिए हाजिर हूँ। एक दूसरे नंबर पे जो बाहर हैं उनको मैं कहूँगा कि अपने मुल्क के लिए, जो लोग बाहर, हमारी क्रीम ऑलमोस्ट सारी बाहर है जो हमारे पाकिस्तान की है, वो अपने मुल्क को सपोर्ट करे। एंड ऑफ द टाइम पाकिस्तान आपके काम आएगा, पाकिस्तान हमारी पहचान है। तो यही मैं अपनी वाम के लिए मैसेज देना चाहता हूँ, अपनी यूथ के लिए भी देना चाहता हूँ। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, उनको मैं जो सपोर्ट कर सकता हूँ मैं अपनी तरफ से करूँगा। जिस मैं शो में आऊँगा अपना लतीफ़ साहब के पास, इनसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट या मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ इस चीज़ के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।